बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मज़दूर सहाफ़ी की मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से एक और राब्ता हुआ है, मगर इस राब्ते के बाद इमरान खान की जानिब से इंतहाई हैरान कुन रद्द-ए-अमल सामने आया है और इस राब्ते की तस्दीक अडयाला जेल से रिहा होने वाले एक अहम तरीन कैदी के करीबी ज़राए भी कर रहे हैं और अगले जो 48 घंटे हैं वो पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहम तरीन करार दिए जा रहे हैं। और दावा किया जा रहा है इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की जानिब से कि अगले 48 घंटे के अंदर इस बात का फैसला हो जाएगा कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पोस्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब क्या रुख इख्तियार कर रही है। मैंने पोस्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब का जिक्र इसलिए किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, MKM यानी मौजूदा चुनतखब हुकूमत, इसके साथ साथ जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें अब अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से रोकना, असम्बलियों के अंदर पहुंचने से रोकना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अदलिया खड़ी हो चुकी है और अब जिस किस्म की कानून साजी की गई है इस चुनतखब पार्लियामेंट से, वो एक आखिरी मतलब जैसे ये कहा जाना चाहिए ना कि अपने ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोकने के मतरादफ है। और ये तमाम तर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उड़ने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को लेकर जा रही है जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इससे पहले कि हम मामलात को आगे बढ़ाएं, जमात इस्लामी का धरना चल रहा है और अब बांग्लादेश के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो मुजाहरे शुरू हुए तलबा तंजीमों की जानिब से, उसके पीछे बेसिकली जमात इस्लामी थी। और इंडियन मीडिया भी इस हवाले से दावा कर रहा है, बैन अवी मीडिया भी दावा कर रहा है कि जमात इस्लामी की जो तलबा तंजीम है बांग्लादेश के अंदर, उसने एक अहम तरीन किरदार अदा किया है। और अब कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी का इस वक्त धरना चल रहा है उसके साथ भी पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका कंपैरिजन जो है वो करना शुरू हो गए हैं। मैंने आपके गोश गुजार किया था एक जो है वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह लें, साजिशी थ्योरी कह लें, या फिर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों की मालूमात, जिसमें मैंने आप तक ये बात पहुँचाई थी कि कम से कम 3 शिकार एक तीर से किए जाने की इतलात हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान को माइनस करने के लिए, जमात इस्लामी को हीरो बनाने के लिए, नून लीग को बयानियाँ देने के लिए, और उसके बाद इक़्तिदार के ऊपर कमो बेश अगले 18 माह से लेकर 2 बरस ये अरसा करार दिया जा रहा है एक बार फिर इक़्तिदार जो है वो हासिल करने के लिए। और चाहे इसे मार्शल लॉ का या इमरजेंसी का नाम ना दिया जाए, अबूरी कौमी हुकूमत का ही नाम दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद ये मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि तमाम तर चीज़ें जो है वो घूम रही हैं इस चीज़ के पीछे कि इमरान खान अगर माफ़ी नहीं मांग रहे या माफ़ी से हट कर इमरान खान अगर वो मखसूस जुमले जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे। और इस वक्त बड़ा ज़ोर दिया जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, फ़ौजी क़यादत की जानिब से, फ़ौजी क़यादत के ऊपर भी रिटायर फ़ौजी जर्नलों की जानिब से प्रेशर है कि आप इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करें। और कोई रास्ता नहीं है, इमरान खान को माइनस करना कतई तौर पर नामुमकिन हो चुका है इस वक्त। और जब तक इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी अता फ़रमाए, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, जब तक वो ज़िंदा हैं, इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से किसी तौर माइनस करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। और ऐसी सूरत हाल के अंदर अब ये फ़ौज का भी इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का भी इंटरेस्ट है कि वो इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन हो क्या रहा है, आगे चलकर होने क्या जाए जो है वो होने क्या जो है वो वाला है, उसके लिए कुछ खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसके ऊपर बड़ा गौर किया जाना चाहिए। जैसे एक बयान आता है इस्लामाबाद से, रुकन हैं तारिक फजल चौधरी साहब, जाली रुकन है, कौमी असम्बली के इलेक्शन वो जीते नहीं लेकिन नून लीग के अहम तरीन रहनुमा हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अब इससे क्या मुराद ली जानी चाहिए? क्या किसी जगह पर यह कोई डिबेट चल रही है कि नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क जा रहे हैं या कोई पाबंदी है? उन्हें क्यों ये ख़ुद से कहने की ज़रूरत पड़ रही है? और वो मौसूफ़ ये फरमा रहे हैं कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी है, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है। आप याद रखिए, हमेशा से माजी को सामने रख कर के इस किस्म की तरदीदें जब भी आई हैं आखिरकार हुआ वही है। तो क्या वाकई नवाज़ शरीफ के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से है? और क्यों ये बात की जा रही है कि नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर जो है वो मुल्क छोड़कर भाग सकते हैं? ये मामला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको हम लिंक करेंगे कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट जो है वो मंजूर कर लिया गया है कौमी असम्बली के बाद, यानी मंगल के रोज़ हुए हैं जनाब ये दोनों मामलात। और दोनों जगह से फिर जनाब
اس کی جو ہے وہ منظوری ہو گئی ہے ایک ہی دن کے اندر. جس طرح سے جلدی میں اس کی منظوری کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کثرت رائے سے کہا جا رہا ہے منظور کیا گیا. ڈیفینیٹلی چنتخب حکومت نے جو کثرت رائے کس طرح سے حاصل کر رکھی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اپوزیشن نے شدید ترین اس کے اوپر احتجاج کیا اور یہ بھی کہا کہ جناب اس کو ہم کسی صورت منظور نہیں ہونے دیں گے. لیکن بہرحال احتجاج نعرے بازی اپوزیشن ارکان کی جانب سے ہوئی. پھر بھی اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا, پھر بھی ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑیں. بہرحال انہوں نے کر دیا یہ منظور. اور علی محمد خان نے ترمیمی جو ہے اس ترمیمی بل کے اوپر ایک ترمیم بھی پیش کرنے کی کوشش کی جس کی وزیر قانون نے مخالفت کر دی اور موصوف نے کہا کہ یہ آئین کی روح کے عین مطابق ہے یہ بل اور غیر آئینی نہیں. علی محمد خان نے کہا کہ یہ قانون سازی ہمارا راستہ روکنے کے لیے ہے. اور 41 ارکان نے حلف نامے دیے کہ ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے. آپ کے وکیل نے کہا کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کے لیے مانگ رہے ہیں. یہ اس قسم کی وہاں پہ ڈیبیٹ چلتی رہی. وزیر قانون یہ بات کرتے رہے. علی محمد خان نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے اور رہے گی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا. اور الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا 39 ارکان کے لیے پی ٹی آئی کے لیے حلال اور 41 کے لیے حرام ہے. ہم اس ترمیمی بل کو مسترد کرتے ہیں. قانون سازی ضرور کریں لیکن یہ ملک کے مفاد میں ہونی چاہیے اور ہم اس قانون سازی کے خلاف عدالت میں جائیں گے. یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس کیس کے خلاف, اس معاملے کے خلاف, اس ترمیم کے خلاف. اچھا, شکوار بھی منظوری انہوں نے اس کے بعد دی. مقصد کیا ہے, جلدی کے اندر کیوں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب جلد از جلد اس نقطے تک پہنچا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے جو کہ اکتوبر کے اندر جا کے ہونی ہے, کہ جناب عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی طریقے سے نشستیں نہ مل سکیں. کیونکہ نشستیں اگر مل گئیں پاکستان تحریک انصاف واحد اکثریتی جماعت ہو جائے گی. تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ واحد اکثریتی جماعت اس طرح سے حکومت کے اندر نہیں ہے. اچھا, اور اس کے بعد پھر 2/3 اکثریت نہیں رہے گی. 2/3 اکثریت جب نہیں رہے گی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ہو پائے گی. اور جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے چین ہیں برادر جج صاحبان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ, جسٹس منیب اختر کے صاحب کے ساتھ کمیٹی کے اندر, ججز کمیٹی کے اندر, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب یہ ہے ایک سارا سینیریو, یہ ایک سارا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر چند دن پہلے رؤوف حسن صاحب جو ان دنوں یعنی عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف پر جب یہ ساری مشکلات اکٹھی آئیں گزشتہ 2 برسوں کے اندر, تو اس کے بعد ان کی آواز ایک جو ہے وہ توانا آواز ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کا بیڑا انہوں نے اٹھایا اور ان کے اوپر اعتراضات بھی آتے رہے لیکن اپنے دھیمے لہجے کے اندر جس طرح سے بھی یہ کرتے رہے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوا, ان کے اوپر ایک مشہور زمانہ حملہ بھی ہوا ہیجروں کی جانب سے, اور وہ کون تھے وہ بھی چیزیں ساری بعد میں کھل گئیں. پھر ان کے اوپر جناب جس قسم کا پرچہ درج کر دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا جو آفس ہے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد والا, جناب ان کے اوپر ایک اسی طرح سے جعلی پرچہ, انسداد دہشت گردی, اس قسم کی دوسری چیزیں کہ اسلحہ ہے اور ٹیرر فائنانسنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ, اور جناب گولہ بارود, اس قسم کی چیزیں. لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے بعد رؤوف حسن کو اڈیالہ جیل راولپنڈی سے رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی رہائی کی جو روپکار ہے وہ انسداد دہشت گردی عدالت سے جاری ہوئی. اور اس کے بعد پھر ان کی جو رہائی ہے وہ بھی عمل میں آ گئی. معاملہ تھا جناب اسلحہ کی برآمدگی ان سے ہوئی ہے, ٹیرر فائنانسنگ کیس تھا, اور لیکن جج طاہر عباس سپرا نے یہ ضمانت دے دی, تحریری فیصلہ بھی آ گیا اور رؤوف حسن مقدمے میں نامزد نہیں ہے, نہ ہی کوئی اسلحہ یا بارودی مواد ان سے برآمد ہوا ہے. اور مرکزی ملزم احمد وقاص کے بیان پر انہیں مقدمے میں شامل کر لیا گیا. انہوں نے یہ بیان دیا تھا بقول اس سارے کیس کے کہ جناب اسلحہ اور بارودی مواد جو ہے اس کے لیے پیسہ رؤوف حسن دیا کرتے تھے, لیکن کچھ بھی برآمد نہیں, کچھ بھی نہیں نکلا. اور پولیس کسٹڈی کے اندر یہ جو بیان ہے اس کو ملزم کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے یہ بات کی ہے کہ 75 سالہ بزرگ ہیں, سخت بیماریوں کا شکار ہیں, کوئی جرم کا ریکارڈ نہیں, تعلیم یافتہ ہیں, اور ان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی جاتی ہے. اچھا, اب کچھ سوالات اس قسم کے اٹھ رہے ہیں کہ جو قریبی ذرائع ہیں رؤوف حسن صاحب کے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رؤوف حسن صاحب کو جیل میں, اڈیالہ جیل میں خاص مقصد کے لیے بھجوایا گیا اور وہاں پر ان کی عمران خان سے کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے, اور رؤوف حسن صاحب کی جانب سے تازہ ترین پیغام جو ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کا وہ پہنچایا گیا ہے جناب عمران خان تک, اور کہا گیا ہے کہ آپ کی یہ بات منظور کہ ٹھیک ہے یہ جو حکومت ہے اس سے جان چھڑوا لی جاتی ہے. اچھا, اب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان کے مطالبے پر جان چھڑا لیتے ہیں, حالانکہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, عدالتوں سے آئیں گے فیصلے, الیکشن ٹریبونل سے آئیں گے فیصلے اگلے 100 دنوں کے اندر, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, یہ حکومت گھر چلی جائے گی, پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی, نہ بھی ہوئی تو ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا, سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کرے گی
کیوں فیصلہ کرے گی؟ دیوار کے اوپر لکھا نظر آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے الیکشن ہوئے 2024 فروری کے، وہ جج صاحبان کے سامنے ہیں، اور اس وقت کم و بیش سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 میں سے، ہماری معلومات کے مطابق 17 میں سے جو 13 جج صاحبان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر جماعت اسلامی کا دھرنا، میں نے آپ کو کہا کہ لوگ اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کی گوش گزار کیا کہ پلان ہے کہ جناب ریڈ زون پہنچایا جائے، حالات خراب کیے جائیں، بیانیہ دیا جائے نون لیگ کو، جماعت اسلامی کو ہیرو بنایا جائے، عمران خان کو مائنس کیا جائے، اور پھر ملک کو 2 سال کے لیے عبوری حکومت کی طرف لے جایا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ نہیں کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان نہ آئے۔ اب اس ماحول کے اندر یہ جو تازہ ترین رابطہ ہوا ہے، جو تازہ ترین پیغام ہوا ہے، جس کے اوپر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ساری گیم ہی تبدیل ہونے والی ہے، وہ دعویٰ یہی کیا گیا ہے کہ عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ کچھ مطالبات سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، کچھ مطالبات سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ایک بیک ڈور جو ہے وہ روابط استوار کر لیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کسی ایک مشترکہ جو ہے وہ ایسی جو ہے کوئی، اب اس کو آپ ڈیل کہہ لیں یا کوئی ایک ایسا حل کہہ لیں، کیونکہ عمران خان تو انکار کر چکے بارہا کہ کسی قسم کی وہ ڈیل نہیں کریں گے، جس پر عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور عدالتوں سے باہر کسی قسم کا کوئی تصفیہ کچھ اہم ترین معاملات کے اوپر تو بالکل نہیں ہوگا، جیسے 9 مئی کے معاملات ہیں، جیسے یہ الیکشن کے معاملات ہیں، رجیم چینج آپریشن ہے، مرحوم ارشد شریف شہید کے قتل کا معاملہ ہے، دیگر معاملات ہیں۔ ہاں، عمران خان نے یہ بات ضرور کہی کہ جہاں تک عمران خان کی ذات کا تعلق ہے، جہاں تک اس کے متعلق کیسز کا تعلق ہے، بشرا بی بی کی ذات کا تعلق ہے، ان سے متعلق کیسز کا تعلق ہے، اس میں عمران خان ذاتی طور پر ان کے اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی جتنے بھی معاملات ہیں نا، اس کا عدالتیں آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کریں گی۔ اچھا، اب جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو مافیا، ہینڈلرز، سہولت کار، ان سب کو خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو جا رہے ہیں گھر، کیونکہ اب اگر مخصوص نشستیں نہیں ملتی جو ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جو کہ ملنی بھی نہیں چاہیے، اگر پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہی تو انہیں کس فارمولے کے تحت مل رہی ہیں؟ وہ تو اتنا اس پرپورشن، اس تناسب کے ساتھ وہ جیتے ہی نہیں ہیں، تو اگر وہ نہ ملیں تو 2/3 اکثریت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد معاملات عدالتوں کے اندر سامنے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ اگلے 5 جو چیف جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت رہے گی، یہ نشستیں اس کا حق ہیں۔ اس کے اوپر پھر مختلف جو ہے وہ کالمسٹوں سے کالم شلم بھی لکھوائے جا رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک چیز آپ کے سامنے بڑی امپارٹنٹ اور رکھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ صاحب کا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک جی، ہے، اور سوشل اتنا میڈیا کے اسٹرانگ نام نیٹ ورک تھا، جی اور اتنا اسٹرانگ نیٹ ورک تھا کہ سنیے۔ اسٹیٹ اس کو بریک نہیں کر سکی، آج تک بریک نہیں کر سکی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے، یا تو پھر عمران خان صاحب بہت کوئی سپر جینیس ہیں جنہوں نے اتنا بڑا نیٹ ورک کریٹ کر غور لیا، سے سنیے گا۔ اور اس کو افواج پاکستان، ریاست پاکستان اور ان کے جو الائز ہیں باہر بیٹھ کے بھی وہ اس کو نہیں توڑ سکے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ چائنیز اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کے باوجود، اسرائیل اپنی ہیوج انویسٹمنٹ اور اثر و رسوخ کے باوجود، انڈیا اپنے ہیوج انویسٹمنٹ اور اثر و رسوخ کے باوجود ایک سال میں اپنے لیے اتنے آرٹیکلز نہیں چھپوا سکا جتنے عمران خان صاحب کے ایک سال کے اندر چھپے۔ یعنی عمران خان صاحب جیل کے اندر، اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ تتر بتر، وہ عمران خان صاحب کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پارٹی کے کسی شخص کو نہیں پتا کہ اگر ہم نے کوئی بیانیہ کریٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی پارٹی کے اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کی اتنی جاسوسی کی گئی ان کی، ایک بھی شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس کے پاس وہ سوئچ ہو یا جس کے پاس وہ چابی ہو جس سے وہ آپریٹ کرتا ہو۔ اور وہ سارے کا سارا جو نیٹ ورک ہے وہ کہاں پہ ہے کوئی سمجھ نہیں۔ اسرائیل آج تک ایوان نمائندگان کے اندر وہ قرارداد پاس نہیں کروا سکا جو عمران خان صاحب کے لیے ہوئی ہے، یا برطانیہ کے اندر وہ ایسے پروگرامز نہیں کر سکا جو عمران خان صاحب کے امریکی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یا تو عمران خان صاحب باقی بہت بڑی عالمی شخصیت ہے، اور اتنی بڑی عالمی شخصیت ہے کہ یہ سارا میڈیا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ نیلسن منڈیلا سے بڑے لیڈر ہیں، کیونکہ نیلسن منڈیلا کے لیے بھی اتنے آرٹیکل نہیں چھپے تھے جتنے عمران خان صاحب کے لیے چھپے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی مسٹری ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو آرٹیکل بناتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو انٹرویوز بناتے ہیں عمران خان صاحب کے، اور یہ کون لوگ ہیں جو ان انٹرویوز کو چھاپتے ہیں۔ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات سمجھ لینا کہ آخری فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوا کرتی ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایسے کیوں کر ہو رہا ہے کہ عمران خان کیونکہ حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر یہی ہوتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات بھی ساتھ کھڑی ہو جایا کرتی ہے، قدرت بھی ساتھ، حالات بھی بن جاتے ہیں، عوام بھی کھڑی ہو جاتی ہے، تو یہ صرف ڈٹنے کی بات تھی۔ اگر ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نہیں ڈٹے، یا نواز شریف صاحب نہیں ڈٹے، پیپلز پارٹی نہیں ڈٹی، یا نون لیگ نہیں ڈٹی، تو پھر عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن عمران خان ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب
اگلی خبر یہ ہے کہ پنڈی کراچی کے بعد جماعت اسلامی پشاور اور لاہور میں بھی انہوں نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. معاملات کو وہیں لے جایا جا رہا ہے کہ حالات کو کیوس اس قسم کی چیزیں بنا کر پہنچایا جائے لوگوں کو, ڈی چوک ریڈ زون کے اندر حالات خراب ہوں, اور اس کے بعد پھر جناب پاکستان کے اندر کوئی مارشل لا یا ایمرجنسی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن عبوری حکومت کے نام پر جس کے پیچھے فوج ہی ہو, اس قسم کا وہ سیٹ اپ. لیکن جماعت اسلامی کا میں معاف کیجئے لیکن بنگلہ دیش کا میں بتا دوں کہ وہاں طلبہ تنظیموں نے فوج کا سیٹ اپ نہیں مانا, اور وہاں پر نوبل انعام یافتہ جو ہے محمد یونس وہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ہوں گے. انہیں طلبہ تنظیموں کے اندر, نوجوانوں کے اندر اتنی طاقت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.